बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। इससे पहले आप इस कहानी की 105 किस्तें सुन चुके हैं और अब 106वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। मेरा ख्याल है रकम के उसूल के लिए हमें फौरी तौर पर कदम उठाने की ज़रूरत नहीं। फिल वक्त हमारे पास अच्छी खासी रकम मौजूद है। मेरा मशवरा तो यही है कि पहले जोशू से मिलकर मशवरा कर लें, इस तरह यहाँ की सूरत हाल से आगाही भी हो जाएगी। मैं सोच में पड़ गया। तहजीब का मशवरा माकूल था। खासी सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे उसके मशवरे पर अमल करना चाहिए। चुनांचे हम सान फ्रांसिस्को के सफ़र की तैयारी में मसरूफ़ हो गए। न्यूयॉर्क की आमद के 5वें दिन हम सान फ्रांसिस्को के लिए चल पड़े। मुझे वो दिन याद आ रहे थे जब मैं शदीद मुश्किलात से दो चार होकर यहाँ से निकलने पर मजबूर हुआ था और अब एक नई हैसियत में वापस आया था। सान फ्रांसिस्को में भी हमने एक आला दर्जे के होटल में क़याम किया। कुछ देर आराम करने के बाद हम होटल से निकल आए। मैंने तहजीब को वो तमाम मकामात दिखाए जहाँ मैं कभी मसरूफ़ पैकार रहा था। वो मेरी बातों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रही थी और मुसलसल सवालात किए जा रही थी। इसी दौरान मैं गिरदोपेश का जायजा भी लेता रहा था कि मुमकिन है कोई हम लोगों में दिलचस्पी ले रहा हो, लेकिन ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। हम काफ़ी देर तक यूं ही घूमते रहे। फिर मैंने जोशू से मिलने का फैसला किया। मैं तहजीब को साथ लेकर उस इलाके की तरफ चला आया। इलाका काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका था। फिर मैं चीनी तर्ज के एक खूबसूरत रेस्टोरेंट के सामने मैं ठिठक गया। साइन बोर्ड पर लुई शी का नाम लिखा था। यही नाम मेरी उस दोस्त साथी का भी था जिसने मेरी बहुत मदद की थी। मैंने तहजीब की सवालिया निगाहों के जवाब में कहा, आओ अंदर चल कर देखें, मुमकिन है वही हो। फिर मैं तहजीब का हाथ थाम कर रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया। अंदर का माहौल बेहद पुरसुकून था। हम एक गोशे में एक मेज़ के गिर्द जा बैठे। वेटर आया और मैंने आर्डर प्लेस कर दिया। वो मतलूबा इशार लेकर आया तो मैंने उससे पूछा, इस रेस्टोरेंट का मालिक कौन है? मादाम लुई शी, वेटर ने जवाब दिया। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वेटर सोच में पड़ गया। फिर उसने मेरी तरफ हाथ फैलाते हुए कहा, अपना कार्ड दे दीजिए जनाब, मैं उन तक पहुंचा दूंगा, आगे उनकी मर्जी। मेरे पास कार्ड नहीं है। तुम उनसे कह दो कि एक सयाह उनसे मिलने का ख्वाहिशमंद है, मुमकिन है वो मुझे ये एजाज़ बख्श दें। बहुत बेहतर जनाब, वेटर ने सर बखम होते हुए कहा और चला गया। कुछ ही देर हुई थी कि ऊपरी मंजिल के जीने से एक फरबे अंदाम औरत उतरती नजर आई। उसे पहचानने में मुझे कोई दुश्वारी नहीं हुई। वो लुई शी ही थी। वो मोटी हो गई थी लेकिन खदोखाल जरा नहीं बदले थे। वही है, मैंने सरगोशी में तहजीब को बताया। वेटर ने मेरी तरफ इशारा किया और लुई शी मुस्कुराती हुई हमारी तरफ चली आई। उसने हमसे इजाज़त तलब की और कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठ गई। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ मिस्टर अली यार खान? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। जी फरमाइए, उसने बेहद खुश इखलाकी से कहा, लेकिन अचानक ही उसके चेहरे का तासर बदल गया। क्या क्या नाम लिया आपने? उसके लहजे में हैरत थी। कैसी हो लुई शी, क्या अली यार खान को भूल गई? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। वो बड़े गौर से मुझे देखती रही, लेकिन मेरे मेकअप में होने की वजह से मुझे पहचानना उसके लिए नामुमकिन था। मैं मेकअप में हूँ लुई शी, मैंने मजीद कहा। आओ मेरे साथ, ऊपर चलो प्लीज़। वो मुजरिमाना अंदाज में उठ खड़ी हुई। चलो तहजीब, मैंने कहा और हम दोनों उठे और उसके पीछे पीछे जीने की तरफ चल दिए। वो हमें ऊपरी मंजिल के एक आरास्ता कमरे में ले गई। वो कुछ कहने के लिए लब खोल ही रही थी कि मैंने मेकअप मास्क उतार दिया। वो फटी फटी आंखों से मुझे देखती रही। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। कैसी हो अली? बिलाकर उसने रूंधी हुई आवाज में पूछा। तुम्हारे सामने हूँ। इसी पर तो हैरान हूँ। अमेरिका कैसे याद आ गया तुम्हें? भूला ही कब था, हम लोग तुम्हें बहुत याद करते थे। तुम्हारी याद ही तो मुझे भी खींच लाई है। और तुम्हारे फादर कहाँ हैं? अब तो कोई भी फादर नहीं रहा, दोनों भाई भी और फादर भी। उससे जुमला पूरा ना किया गया। तुम्हारे जाने के बाद कुछ लोगों के खिलाफ खास तौर पर कार्रवाई की गई थी। वो तीनों भी उसी की जद में आ गए। क्या क्या कह रही हो? मेरी आवाज़ बुलंद हो गई। हाँ अली यार खान, यहूदियों को इल्म हो गया था कि हमने तुम्हारी मदद की है। ओह, तो ये उस दौर की बात है? मैंने मुठ्ठियाँ बेचते हुए कहा। और मैं ला इल्म रहा? हालांकि मिस्टर जोशू से लंदन में मेरी मुलाकात हुई थी। मुझे अंकल ने उस मुलाकात के बारे में बताया था, लेकिन अली तुमसे तज़किरा करने का क्या फ़ायदा था? तुम तो उन दिनों खुद मुसीबतों में गिरफ्तार थे। लुई शी ने जवाब दिया। इस वक्त मेरे लिए अपने गुस्से पर काबू पाना दुश्वार तरीन काम हो गया था। लुई शी और उसके अहले खानदान ने कड़े वक्त में मेरा साथ दिया था। चाइना टाउन के फसादात के बारे में मुझे खबर मिली थी, लेकिन मैं तफसीलात से लाइल्म था। बहरतौर मैं जानता था कि गुस्से से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मैंने खुद पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की। उसके बावजूद जब मैं बोला तो अपना लहजा मुझे खुद भी
اجنبی لگ رہا تھا۔ مجھے علم نہیں تھا لوئیسی، اور اب میں لفظوں میں افسوس کا اظہار کر کے تمہارے احسار کی توہین نہیں کرنا چاہتا، لیکن یقین رکھو تمہارے وفادار بھائیوں کے خون کے ایک ایک قطرے کے عوض یہودیوں کو کئی جانوں کا نقصان اٹھانا ہوگا۔ لوئیسی چند لمحے بھیگی بھیگی آنکھوں سے مجھے تکتی رہی، پھر اسے شاید پہلی بار تہذیب کی موجودگی کا احساس ہوا۔ سو آپ مسز علی، اس نے تہذیب سے کہا۔ ہاں لوئیسی، اس سے ملو، یہ ہے تہذیب علی یار خان، میں نے جلدی سے کہا۔ معاف کیجیے گا مس علی، میں آپ کو توجہ نہیں دے سکی، دراصل ہم پرانے دوست ہیں اور بہت عرصے کے بعد ہم ملے ہیں، اس لیے میں جذبات میں بہہ گئی تھی۔ لوئیسی نے معذرت خواندہ لہجے میں کہا۔ ویسے آپ خوش نصیب بھی ہیں اور اچھی تو یقیناً ہوں گی، کیونکہ علی کو متاثر کرنے والی لڑکی معمولی نہیں ہو سکتی۔ شکریہ، تہذیب نے محبوب لہجے میں کہا۔ اور علی، تم یہاں کیوں آ گئے؟ میں جانتی ہوں امریکہ تمہارے لیے مصائب کا گھر ہے، یہاں تمہاری زندگی ہر لمحہ خطرے میں رہے گی۔ لوئیسی پھر مجھ سے مخاطب ہو گئی۔ مجھے تو افسوس ہے اس بات کا کہ میں نے آنے میں تاخیر کر دی۔ میرا لہجہ جذباتی ہو گیا تھا، در حقیقت میرے وجود میں جیسے کوئی آتش فشاں کروٹیں لے رہا تھا۔ میری وجہ سے لوئیسی کا پورا گھرانہ تباہ ہو گیا تھا، مجھ پر یہودیوں کا قرض اور بڑھ گیا تھا، اور اب میں قرض چکانے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ لوئیسی نے مضطرب نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولی، علی، میں نے شادی کر لی ہے، 2 بچے ہیں میرے، ویلچن خاصی کامیاب وکیل ہیں۔ مبارک ہو لوئیسی، میں نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ مجھے یہ خبر سن کر خوشی ہوئی، خدا کا شکر ہے کہ امریکہ میں بھی کوئی اچھی خبر میری سماعت تک پہنچی، یہ اچھا شگون ہے۔ آج رات کا کھانا میرے گھر پر کھاؤ، میں تمہیں ویلچن اور بچوں سے ملواؤں گی، پھر کبھی صحیح۔ میں نے مسئلتاً اسے ٹال دیا۔ اور ہاں لوئیسی، مسٹر جوشو کہاں ملیں گے؟ وہ ان دنوں جارجینیا ہاؤس میں ہیں، لوئیسی نے جواب دیا۔ کافی پینے کے بعد ہم نے لوئیسی سے اجازت چاہی، اس نے ایک بار پھر ہمیں مدعو کیا۔ اس بار میں سنجیدہ ہو گیا۔ دیکھو لوئیسی، جب تک میں تم سے دوبارہ مل کر تمہیں اپنے پروگرام سے مطلع نہ کر دوں، تم اپنے شور سے میرا ذکر بھی نہ کرنا، اور مجھ سے وعدہ کرو کہ میری اس ہدایت پر عمل کرو گی۔ وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ نہیں، میں نے میک اپ ماسک چہرے پر لگاتے ہوئے کہا۔ میرے لہجے میں قطعیت تھی۔ اس کے بعد لوئیسی نے اصرار نہیں کیا، البتہ وہ کچھ دل گرفتہ سی ہو گئی۔ میرا دل دکھا، لیکن میں جانتا تھا کہ اسی میں اس کی بہتری ہے۔ تہذیب خاموشی سے میرے ساتھ چلتی رہی، اس نے میری کیفیت بھانپ لی تھی۔ علی، بہت زیادہ دکھی ہو گئے ہو تم۔ کچھ دیر بعد اس نے مجھے مخاطب کیا۔ ہاں تہذیب، بات ہی ایسی ہے، لوئیسی نے مجھ سے تعاون کی بھاری قیمت ادا کی ہے، اور میرا اندازہ ہے کہ تم اب لوئیسی سے کبھی نہیں ملو گے۔ ہاں، مجھے اس کے شوہر اور بچوں کی زندگی عزیز ہے، میں نہیں چاہتا کہ اب اسے مزید کوئی نقصان پہنچے۔ اور اب کیا ارادہ ہے؟ جوشو سے ملوں گا۔ تہذیب خاموش ہوگی، ہم دونوں چلتے رہے۔ جارجینا ہاؤس میرے لیے اجنبی جگہ نہیں تھی۔ گیٹ پر کھڑے ہوئے چینی نوجوان نے مجھے بغور دیکھا۔ میں نے جوشو سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، وہ ساتھ آنے کا اشارہ کر کے اندر کی طرف چل دیا۔ چند لمحوں کے بعد ہم جوشو کے روبرو تھے۔ جوشو میں اس کے سوا کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی کہ اس کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ اس نے چینیوں کے مخصوص انداز میں مجھے تعظیم پیش کی اور ٹٹولنے والی نگاہوں سے دیکھا اور بولا، نوجوان، مجھے افسوس ہے کہ تمہیں چہرے بدلنے کا سلیقہ نہیں، یہ بہت بھونڈا میک اپ ہے۔ تاہم یہ بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اتنے ناکارہ میک اپ کو چڑھائے رکھنا بیکار ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور ماسک اتار دیا۔ جوشو کے چہرے پر اضطراب نظر آیا، وہ اٹھا اور مجھ سے لپٹ گیا۔ علی، میرے بچے علی، اس نے محبت سے مجھے سینے سے بھینچ لیا۔ پھر ایک قدم پیچھے ہٹ کر اس نے میرے چہرے کو بغور دیکھا۔ تم نے جو کچھ کہا تھا ناممکن ہونے کے باوجود کر دکھایا، اور اب تم دوبارہ شیر کی کھچار میں آ گئے ہو۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اس کا نام تہذیب مالک ایکس ہے، میرے لیے یہی کافی ہے کہ اس کا تعارف تم کرا رہے ہو۔ یہ میری بیٹی ہے، آؤ بیٹھو نا تم لوگ، کھڑے کیوں ہو؟ اس کے لہجے میں دبا دبا جوش تھا۔ ہم دونوں اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئے۔ تہذیب اس پذیرائی سے بہت متاثر نظر آ رہی تھی۔ اب بتاؤ صورتحال کیا ہے اور کیا پروگرام ہے؟ جوشو نے مجھ سے پوچھا۔ فی الحال تو سب ٹھیک ٹھاک ہے، میں نے جواب دیا، اور جہاں تک پروگرام کا تعلق ہے تو کچھ سوچے سمجھے بغیر آیا ہوں، اب پروگرام بھی بنا لوں گا۔ اور تمہارے دوست اولی بابڑ کا کیا حال ہے؟ اس کا انداز ایسا تھا کہ مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے اپنی اب تک کی کارگزاری مختصراً اسے سنا دی۔ مجھے اطلاع ملی تھی کہ تم فلسطینی تنظیم کے اہم رکن بن گئے ہو۔ میں خوش ہوں کہ تمہیں تمہاری منزل مل گئی۔ میں اب تنظیم سے علیحدہ ہو چکا ہوں، میں ان کے لیے جو کچھ کر سکتا تھا میں نے کیا۔ اب میری اور ان کی منزل ایک ہی صحیح، لیکن راستے جدا ہیں۔ اولی بابڑ کے متعلق میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں یہاں اس کے سینے پر مونگ ڈلنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ میں اس کے اپنے ملک میں اس کے اصل آقاؤں کے خلاف کام کروں گا۔
وہ بےحد چالاک ہے علی، مجھے یقین ہے کہ وہ امریکی حکومت کے لیے کام نہیں کر رہا ہے، لیکن بہرحال وہ CIA کی اہم شخصیت ہے اور اسے کافی اختیارات حاصل ہیں، وہ اپنے طور پر ان اختیارات سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ جی ہاں، میرا اندازہ بھی یہی ہے۔ خیر، تم نے یہاں کر میری عزت افزائی کی ہے۔ اولی بابڑ نے میرے اور تمہارے درمیان رابطہ تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن میرا نام بھی جوشو ہے، لیکن میری وجہ سے لوئی شی کو بہت خسارہ اٹھانا پڑا۔ ہاں، وہ واقعات بہت افسوسناک تھے۔ اس سلسلے میں وریان کا بھائی مائیکل سب سے آگے تھا۔ اس نوجوان کو بھڑکا کر چینیوں کے خلاف فسادات کرائے اور اس کی آڑ میں لوئی شی کے خاندان کا صفایا کر دیا۔ لوئی شی کو میں نے پناہ دی تھی، ورنہ وہ بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ جاتی۔ وریان کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ بھول گئے اپنے شکار کو؟ یقیناً بھول گئے ہوگے۔ جیسے جیسے شکاروں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، اس سلسلے میں آدمی کی اپنی یاداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ اوہ، وہ وریان! اچانک مجھے یاد آ گیا، تو یہ مائیکل جوشر وریان کا بھائی ہے؟ اس کا جغرافیہ تو سمجھاؤ۔ وہ اس ایبرن حال کا متولی ہے جہاں سے تمہاری زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ سان فرانسسکو ہی میں رہتا ہے۔ ہاں، اور بڑے ٹھاٹ سے رہتا ہے، مذہبی شخصیت ہے، یہودیوں کے لیے دیوتا کی حیثیت رکھتا ہے، جوشو نے کہا اور پھر چونک کر بولا، تم اس میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہو؟ میں نے کہا نا کہ مجھے پروگرام بنانا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جوشو کی پیشانی شکن آلود ہو گئی، وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، وہ بہت اہم شخصیت ہے، یہودی دیوانے ہو جائیں گے اس کے لیے۔ وہ اسرائیل کے لیے کام کرنے والی ایک کمیٹی کا رکن بھی ہے، وہ اسرائیل کے لیے فنڈ بھی اکٹھا کرتا ہے، پورے امریکہ میں اس کے مورے بکھرے ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے فی الحال اسے نظر انداز کر دو، اندھا دھند اس پر ہاتھ ڈالنا مناسب نہ ہوگا، پہلے اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لو۔ بات یہ ہے مسٹر جوشو کی یہ شخصیت مجھے دلچسپ لگی ہے، پھر یہ بھی ہے کہ میں لوئی شی کے حوالے سے اس کا مقروض بھی ہوں، اور جہاں تک معلومات حاصل کرنے کا تعلق ہے تو فی الوقت امریکہ میں بہت کمزور ہوں۔ یوں سمجھ لو کہ تمہارے علاوہ یہاں میرا کوئی شناسا اور ہمدرد نہیں، ایسے میں اندھا دھند اقدام کرنے ہی پڑتے ہیں۔ جوشو کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، تم جانتے ہو علی، میں ہر طرح تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں 20 ایسے جانثار دے سکتا ہوں جو تمہارے ایک اشارے پر اپنے ہاتھوں سے اپنا سر اتار سکتے ہیں۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں تنہائی کا احساس کبھی نہیں ہوگا۔ اور وہ جانثار چینی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں۔ نہیں مسٹر جوشو، میں اس کھیل میں کسی چینی کو شامل نہیں کرنا چاہتا، لوئی شی کے سلسلے میں پہلے ہی خود کو مجرم محسوس کر رہا ہوں۔ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں علی، جوشو نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن ہم یہاں امریکہ میں بھی اتنے کمزور نہیں ہیں، ورنہ آج زندہ نہ ہوتے۔ یہ درست ہے مسٹر جوشو، لیکن اب بھی میں اپنے فیصلے پر قائم ہوں۔ ٹھیک ہے، تب تم ایک کام کے آدمی سے ملو، لیکن وہ عام ذریعے سے قابو میں نہیں آ سکتا کیونکہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ بہرحال کام کا آدمی ہے، نام ڈیو ہاربو ہے، سیاہ فام ہے، شکاگو میں رہتا ہے، ذاتی وجوہ کی بنا پر امریکیوں سے متنفر ہے، بہت چالاک آدمی ہے، سیاہ فاموں کو بہت کم استعمال کرتا ہے، اصل امریکی اس کے حلیف ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ وہ مائیکل جوشر کا جانی دشمن ہے۔ فطرت ایسی ہے کہ دشمنوں کے دشمن کو دوست سمجھتا ہے۔ واقعی کام کا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ میں نے سر ہلا کر کہا، شکاگو میں کہیں بھی اس کے متعلق پوچھ لینا، تمہیں اس کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ مائیکل جوشر پر وہ یوں ادار کھائے بیٹھا ہے کہ اپنے 20 آدمی اس چکر میں گنوا چکا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ مائیکل جوشر پر کئی قاتلانہ حملے کرا چکا ہے، لیکن جوشر ہر بار بچ گیا اور اس کے آدمی ایک ایک کر کے پکڑے جاتے رہے۔ علی یار خان، میری یہ بات گرہ میں باندھ لو، مائیکل جوشر کوئی معمولی شخصیت نہیں، اس بھگت مذہبی شخصیت نے اپنے گرد بہت اونچی دیواریں قائم کر رکھی ہیں۔ میرے لیے اہم ترین بات یہ ہے کہ ڈیبو ہاربو مائیکل جوشر کا بدترین دشمن ہے، اسے وہ لوگ محبوب ہیں جو مائیکل جوشر سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ درست ہے، تم صرف مائیکل جوشر کی بنیاد پر اس کا قرب حاصل کر سکتے ہو۔ وہ بااثر آدمی ہے، اسے امریکی سیاہ فاموں کا غیر متنازع لیڈر سمجھ لو۔ ڈیبو ہاربو، شکاگو، میں نے زیر لب دہرایا۔ تہذیب خاموشی سے ہماری گفتگو سن رہی تھی، اس نے اب تک دخل اندازی نہیں کی تھی۔ علی یار خان، تم نے جس وقت ایبرن ہال سے اپنے کام کا آغاز کیا تھا، تم محض ایک طالب علم تھے، جوشو نے کہا، لیکن تمہارے تیور اور انداز دیکھ کر میں نے پیش گوئی کی تھی کہ اگر تم اس راستے پر آگے بڑھ گئے تو یہودیوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہوگے۔ بعد میں میری یہ پیشین گوئی درست ثابت ہوئی۔ اب مجھے ایک تجربے کار بزرگ اور دوست سمجھتے ہوئے میری یہ نصیحت گرہ میں باندھ لو کہ تمہیں اپنے گرد و پیش پر گہری نگاہ رکھنا چاہیے اور بڑے مقاصد کی خاطر چھوٹے مقاصد پر مفاہمت کرنا سیکھنا چاہیے۔ جذباتیت وقتی کامیابیاں تو دیتی ہے، لیکن بڑے کاموں کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنے گرد اتنی بلند دیواریں تعمیر کرو جنہیں عبور کرنا تمہارے دشمنوں کے لیے ممکن نہ ہو، پھر تیزی سے آگے بڑھو۔
میں تمہاری اس نصیحت کو ہمیشہ مشعل راہ سمجھوں گا مسٹر جوشو۔ شکریہ علی، اگرچہ تم نے چینیوں کے تعاون کو ایک اچھے جذبے کے تحت مسترد کر دیا ہے، تاہم میں دوہرا دوں کہ میں ہر طرح سے تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں مسٹر جوشو، میں پاکستانی ہوں اپنی بنیاد میں، اور چینیوں کی دوستی ہمارے مزاج میں رچی ہوئی ہے۔ آپ لوگوں نے ہر قدم پر ہمارا ساتھ دیا ہے، لیکن میری طرح آپ لوگ بھی پردیسی ہیں۔ میں اپنے مقصد کی خاطر آپ کی پرسکون دنیا میں ہلچل نہیں مچا سکتا۔ البتہ سیاہ فاموں کا معاملہ مختلف ہے۔ امریکہ ان کا وطن ہے اور انہیں یہیں جینا مرنا ہے، اس لیے وہ زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ باقی رہی مائیکل جوشر کی بات، تو میں اس پر اوچھا ہاتھ ہرگز نہیں ڈالوں گا۔ آپ نے صحیح سمت میں میری رہنمائی کی ہے، اس کے باوجود میں محتاط رہوں گا۔ میرے نقطۂ نظر سے مائیکل جوشر دوہری اہمیت کا حامل ہے۔ ایک طرف وہ اسرائیلیوں کے لیے بے حد اہم خدمات انجام دے رہا ہے، اور دوسری طرف وہ لوئی شی کے گھرانے کی تباہی کا ذمہ دار ہے، جبکہ لوئی شی نے آڑے وقت میں میری مدد کی تھی۔ چنانچہ میں مائیکل جوشر کو نہیں چھوڑوں گا۔ البتہ آپ کے مشورے کے پیش نظر مجھے بڑی احتیاط کے ساتھ طویل منصوبہ بندی کرنی ہوگی، اور جہاں تک آپ کے ذاتی تعاون کا تعلق ہے تو امریکہ میں آپ کے سوا میرا کوئی نہیں، اور آپ کے خلوص پر میرا ایمان ہے۔ اسی اعتماد کے سہارے میں آپ کو تلاش کرتے ہوئے آپ تک پہنچا ہوں۔ تو مجھے بتاؤ کہ فی الحال یہاں قدم جمانے کے لیے تمہیں کیا کچھ درکار ہے؟ جوشو نے پوچھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں بلا کی چمک تھی۔ بنیادی مسئلہ ایک چھت کا ہے، میں نے بے تکلفی سے کہا۔ فی الحال میں سان فرانسسکو ہی میں قیام کروں گا، کیونکہ مائیکل جوشر بھی یہیں رہتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے بعد تمام مسائل خود میں سلجھا لوں گا، اور میرے لیے آپ کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ مجھے افسوس ہے علی کہ تم اب بھی رسمی باتیں کر رہے ہو، رسمی الفاظ استعمال کر رہے ہو، حالانکہ میں نے تمہارے بارے میں کبھی اس انداز سے نہیں سوچا۔ کہو تو ثبوت بھی پیش کر دوں، جوشو نے شکایت امیز لہجے میں کہا۔ میں سچ مجھ شرمندہ ہو گیا، لیکن اپنی خود مختارانہ فطرت کا کیا کرتا، جس نے مجھے صرف خود پر انحصار کرنا سکھایا تھا۔ آپ کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں مسٹر جوشو، میں نے شرمسار لہجے میں کہا۔ آپ نے شروع ہی سے میرا ساتھ دیا ہے، آپ کی وجہ سے اپنی جدوجہد میں مجھے کامیابی کے امکانات نظر آئے اور میرا حوصلہ بڑھا، لیکن آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ لفظ جذبات اور محسوسات کو نہ صرف مجروح کر دیتے ہیں بلکہ بعض اوقات انہیں برعکس صورت میں پیش کرتے ہیں۔ مجبوری یہ ہے کہ انسان لفظوں کا محتاج ہے۔ میں سمجھتا ہوں، جوشو نے سر ہلا کر کہا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، بہت ہو چکی، اب مجھے اپنی اس بیٹی سے تو باتیں کرنے دو۔ اس سے پوری طرح تعارف تو کراؤ۔ نام تو اس کا میں بتا چکا ہوں، تہذیب مالک ایکس۔ تعلق آپ ہماری آنکھوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کبھی ہمارا مشن تکمیل کو پہنچ گیا تو ہم یقیناً باقی زندگی ایک دوسرے کی محبت میں گزاریں گے۔ فی الحال ہمارا مقصد، میں سمجھ گیا۔ جوشو نے میری بات کاٹ دی۔ لیکن کیا اس کا تمہارے ساتھ رہنا مناسب ہوگا جبکہ تم خطرات میں گرے ہوئے ہو؟ مزے کی بات تو یہی ہے مسٹر جوشو کہ یہ لڑکی طوفان کی پروردہ ہے۔ یہ انتہائی خطرناک حالات میں بھی میرے قدم سے قدم ملا کر چلتی ہے۔ اس کی مدد اور تعاون کے بغیر میری کامیابی مشکوک بلکہ ناممکن ہو جاتی۔ گویا یہ ہر اعتبار سے تمہارے لیے ہے۔ جی ہاں، اس لیے میں اسے خدا کی طرف سے اپنے لیے تحفہ قرار دیتا ہوں۔ اب جوشو تہذیب کو بغور دیکھ رہا تھا، پھر اس نے ساری لاتے ہوئے کہا، کمال ہے، میں نے پہلی نظر میں توجہ ہی نہیں دی۔ تم درست کہہ رہے ہو، 100% درست۔ یہ تضادات کی حامل ہے، اس میں ہر چیز کی دو انتہائیں ہیں، سخت دل بھی ہے اور سراپا گداز بھی، محبت کرنا بھی جانتی ہے اور بلا کی قوت ارادی کی مالک بھی ہے۔ اس کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ دشمنوں کے سامنے یہ خونخوار بلی بن جاتی ہوگی۔ آئی ایم سوری بیبی۔ نہیں مسٹر جوشو، ایسی کوئی بات نہیں۔ علی مجھ سے آپ کا تفصیلی تعارف کرا چکے ہیں، آپ تو میرے لیے بالکل اپنے ہیں، تہذیب نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا، اب آتے ہیں مسائل کی طرف۔ قیام کرنے کے لیے میں بہت ساری جگہیں منتخب کر سکتا ہوں، لیکن میرے خیال میں محفوظ ترین جگہ کینٹین ہے۔ اس علاقے میں متوسط طبقے کے لوگ رہتے ہیں، وہاں مکانات بھی ہیں اور فلیٹ بھی، لیکن تمہارے کام کے پیش نظر فلیٹ زیادہ مناسب رہے گا۔ جو آپ مناسب سمجھے مسٹر جوشو، یہ معاملہ تو میں آپ کو سونپ چکا ہوں۔ میں نے کہا، تو ٹھیک ہے، اس فلیٹ کے آراستہ ہونے تک تم میرے ساتھ ہی رہو گے۔ جوشو کے لہجے میں مسرت تھی۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی ہم یہاں کسی کی نظر میں نہیں آئے ہیں سوائے لوئی شی اور آپ سے ملاقات کرنے کے۔ اب تک ہم نے یہاں کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا۔ نہیں علی، میں تمہیں کسی قیمت پر ہوٹل میں قیام کرنے نہیں دوں گا، اسے تم میرا حکم سمجھ لو۔ بہت بہتر مسٹر جوشو، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ میں نے کہا، آدمیوں کے ذریعے ہوٹل سے ہمارا سامان منگوا دیا گیا۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد مجھے اور تہذیب کو تنہائی میسر آئی۔ میں بہت متاثر ہوئی علی، تہذیب نے چھوٹتے ہی کہا۔ مسٹر جوشو پرخلوص دل کے مالک ہیں،
کیسی متضاد شخصیت ہے ان کی۔ متضاد؟ وہ کیسے؟ میں نے پوچھا۔ نرم دل، آنکھوں میں محبت، سینے میں ہمدردی، لیکن تم بتا چکے ہو کہ بہت خطرناک آدمی ہے۔ ہاں یہ تو ہے، میں نے ساری لاتے ہوئے کہا۔ زندگی سب کچھ سکھا دیتی ہے۔ امریکہ میں چینیوں کے لیے زندگی گزارنا آسان نہیں۔ عام لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، لیکن جوشو جیسے درد مند اپنے بھائیوں کی خاطر برائی اور سفاکی کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ یہ تحفظ کی ایک صورت ہے۔ امریکہ جمہوری ملک ہے، لیکن یہاں چینیوں پر خصوصی نگاہ رکھی جاتی ہے۔ اس کے باوجود جوشو سر بلند ہے اور سینہ تان کر چلتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے تہذیب۔ میں جانتی ہوں۔ تہذیب کے لہجے میں ہلکی سی اداسی کی آمیزش تھی۔ میں خود بھی زندگی کے لیے کیا کیا روپ دھار چکی ہوں، یہ میں جانتی ہوں۔ جوشو نے ہمیں تمام سہولتیں فراہم کر دی تھی۔ اس سے ہر روز ملاقات ہوتی تھی، بلکہ نشست رہتی تھی۔ ہمیں اس کے ساتھ رہتے ہوئے 6 دن ہو چکے تھے۔ اسی دوران تہذیب اس سے اور زیادہ متاثر ہو گئی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ جوشو بھی اس کے ساتھ ایسی شفقت برتا تھا جیسے وہ اس کی بیٹی ہی ہو۔ 7ویں دن جوشو ہمارے کمرے میں آیا تو وہ ہمارے لیے خوشخبری لایا تھا۔ اس فلیٹ کو ہر اعتبار سے مکمل کر دیا گیا ہے، اس نے بتایا۔ یہ میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ تم لوگ فوراً ہی یہاں سے کھسک لو۔ یہ بھی تمہارا گھر ہے۔ جب تک جی چاہے یہاں رہو، اور جب جی چاہے اپنے فلیٹ میں منتقل ہو جاؤ۔ بہتر یہی ہوگا کہ ہم فوری طور پر وہاں منتقل ہو جائیں، میں نے کہا۔ میں خالی بیٹھے بیٹھے اکتا گیا ہوں اور اب کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ تم ابھی کچھ دن میرے ساتھ ہی رہو، لیکن تم نے بات ہی ایسی کی ہے کہ میں اعتراض نہیں کر سکتا۔ مسٹر جوشو، مجھے ایک اور چیز کی ضرورت ہے، میں نے کچھ سوچ کر کہا۔ ہاں کہو۔ آپ نے مجھے میک اپ کے سلسلے میں استعمال ہونے والا ایک سیال دیا تھا، جس سے چہرے کے نقوش میں قدرتی طور پر تبدیلیاں پیدا ہو جاتی تھی۔ ہاں مجھے یاد ہے، جوشو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب ہم نے اس میں اور تبدیلیاں کی ہیں۔ پہلے اس سے چہرے کے مختلف اعضاء متورم ہو کر ہویت تبدیل کر لیتے تھے، لیکن اب ہم اس کی مدد سے اپنی پسند کا میک اپ بآسانی کر سکتے ہیں۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ مطلب یہ ہے کہ اب وہ اعضاء کو پھیلانے کے علاوہ سکوڑنے کا بھی عمل کر سکتا ہے۔ پہلے ہم ناک کو صرف پھیلا سکتے تھے، اب اسے پتلا بھی کر سکتے ہیں۔ واہ کمال ہے، میں نے بے ساختہ کہا۔ ہاں مجھے اسی کی ضرورت ہے۔ سیال بھی مل جائے گا اور میں میک اپ کے ایک ماہر کو تمہارے لیے مخصوص بھی کر دوں گا، جوشو نے کہا۔ اس شام جوشو میک اپ کے ماہر کو لے آیا جس کا اس نے تذکرہ کیا تھا۔ یہ وہ شخص نہیں تھا جس سے میں امریکہ میں گزشتہ بار اپنے قیام کے دوران ملا تھا۔ بہرحال وہ اپنے کام میں واقعی باکمال تھا۔ اس کے فارغ ہونے کے بعد میں نے آئینہ دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ سچ تو یہ ہے کہ اپنا اصل چہرہ میرے تصور میں بھی نہیں ابھر رہا تھا۔ تہذیب کے چہرے میں بھی کچھ ضروری تبدیلیاں کی گئی۔ اس کی پیشانی قدرے متورم ہو گئی اور ٹھوڑی کو بیضوی شکل دے دی گئی۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر بے اختیار ہنسنے لگی۔ میک اپ کا یہ طریقہ حیرت انگیز ہے، اس نے ستائشی لہجے میں کہا۔ میں نے پہلے تمہیں اس کمال کے بارے میں نہیں بتایا؟ نہیں، تہذیب نے جواب دیا۔ مسٹر جوشو نے اس میک اپ کے ذریعے میری بڑی مدد کی تھی۔ خیر کبھی تفصیل سے بتاؤں گا۔ اس فارمولے کے لیے تو مجرم تنظیمیں لاکھوں کروڑوں بھی خرچ کر سکتی ہیں، تہذیب نے کہا۔ یقیناً یہ ایسی ہی چیز ہے۔ جوشو ہمارے ساتھ اپنے کچھ آدمی بھیجنا چاہتا تھا، لیکن میں نے احتیاطاً انکار کر دیا۔ فلیٹ کی لوکیشن سمجھنے کے بعد میں تہذیب کو لے کر اپنے قیام امریکہ کے دوسرے مرحلے کے پہلے ٹھکانے کی طرف چل دیا۔ فلیٹ تک پہنچنے میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہوئی، چابی میرے پاس تھی۔ ہم فلیٹ میں داخل ہوئے تو ہماری آنکھیں ہی کھل گئی۔ بہت بڑا فلیٹ تھا، 5 کشادہ کمرے، 4 بالکونیاں، پورا فلیٹ ایئر کنڈیشن تھا۔ پورے فلیٹ کی آرائش یقینی طور پر بے حد مہنگی اور قابل دید تھی۔ ضرورت کی ہر چیز اس فلیٹ میں موجود تھی۔ تہذیب نے سب سے پہلے کچن کا رخ کیا اور بے حد خوش نظر آنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں اس بچے کی سی خوشی جھلک رہی تھی جسے اپنا من پسند کھلونا مل گیا ہو۔ اپنی مملکت کو دیکھ کر کتنی خوش ہو رہی ہو، میں نے اسے چھیڑا۔ ہاں، ایک عمر کے بعد پہلی بار تو اپنی مملکت نصیب ہوئی۔ اس کے لہجے میں حسرت تھی۔ اب میں بھی حکمرانی کر سکوں گی۔ میں اسے دیکھ کر مسکراتا رہا۔ اس کا انداز اس بیوی کا سا تھا جسے کئی برس کرائے کے مکان میں گزارنے کے بعد اپنا گھر نصیب ہوا ہو۔ پھر اس نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ ان نگاہوں میں عجیب سی کیفیت تھی۔ اس وقت اسے دیکھ کر مجھے اپنا وطن یاد آ گیا۔ اس کے خمیر میں بہرحال مشرق کی آمیزش تھی۔ وہ مشرق و مغرب کا بے حد دلکش امتزاج تھی۔ میں اسے والہانہ انداز میں دیکھتا رہا، لیکن مجھے اس کا احساس بالکل نہیں تھا۔ ایسے گور گور کر کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے شرمگی لہجے میں پوچھا اور نظریں جھکا لی۔ کچھ نہیں، میں تو بس کچھ سوچ ہی رہا تھا۔ کیا سوچ رہے تھے؟ اس نے نظریں اٹھائے بغیر پوچھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ مسٹر جوشو نے تو کمال ہی کر دیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ گھریلو زندگی سے پوری طرح واقف ہوں۔ آؤ
کمرے میں چلیں، میں نے بات بناتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے کمرہ نشست میں لے آیا۔ کمرے میں آتے ہی میں نے بڑی کھڑکی کے پردے سمیٹے اور میکنزم کی مدد سے کھلنے والے کھڑکی کے پٹ کھول دیے۔ ٹھنڈی ہوا کے نرم نرم جھونکے کمرے میں آئے اور خوشگواریت کا احساس دلانے لگے۔ تہذیب بھی میرے پاس ہی آ کھڑی ہوئی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ہاں، تم پوچھ رہی تھی کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، میں نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، اب کچھ نہیں سنوں گی، اس نے حیا آلود لہجے میں کہا۔ تہذیب، یہ حقیقت ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو قبول کر چکے ہیں، البتہ ہمارے درمیان کچھ رسومات حائل ہیں۔ اب میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہیں ساتھ لے کر اپنے وطن جاؤں، تم سے شادی کروں اور تمہیں اپنے گھر والوں کے سپرد کراؤں۔ تم نہیں جانتی، میرے وطن میں شادی اتنی خوبصورت ہے، اتنی حسین چیز ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ مجھے یقین ہے علی، تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہوگے۔ جانتے ہو میری زندگی کس انداز میں اور کن لوگوں کے درمیان گزری ہے، لیکن علی شاید کسی وجدانی جذبے کے زیر اثر میں نے خود کو ہمیشہ بچا کر رکھا، شاید تمہارے لیے۔ میں تمہاری ہوں، لیکن علی تمہارا مقصد پورا ہونے سے پہلے میں تمہیں خواب بھی نہیں دیکھنے دوں گی۔ میں تمہاری عظمت کو سلام کرتا ہوں تہذیب، میں نے جذبات سے بوجھل آواز میں کہا۔ تمہارا میرے مقصد کو قبول کرنا میرے لیے تمہاری اہمیت کو کہیں سے کہیں پہنچا گیا ہے۔ اب میرا مقصد نہ کہو علی، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اس کے لہجے میں شکایت تھی۔ حالانکہ میرا کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم تو اب میری ہر چیز میں شامل ہو۔ میری بات مجھے لوٹا رہے ہو؟ تہذیب نے اسی دن فلیٹ کا نظام کسی گھریلو ہستی کی طرح سنبھال دیا۔ بلا شبہ وہ اس زندگی کو ترستی رہی تھی، اور اب یہ زندگی مل گئی تھی تو وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ ہم صرف 2 افراد تھے، لہذا ہمیں کسی ملازم کی ضرورت نہیں تھی۔ تہذیب نے خود کھانا پکایا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہم مشرقی بالکونی میں آ بیٹھے، جہاں سے جگمگاتا ہوا سان فرانسسکو بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ دیر تک ہماری خاموش گفتگو ہوتی رہی، پھر ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے، جس میں سرشاریاں رقص کر رہی تھیں اور ان کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ نہ ذہن میں کوئی سوچ تھی، نہ دل میں کوئی خواہش، وہ مکمل وار دینے کی کیفیت تھی۔ دیر تک ہماری نگاہیں شہر کی جلتی بجھتی روشنیوں میں بھٹکتی رہیں، پھر تہذیب نے آہستہ سے سر جھٹکا اور بولی، علی اب وقت آ گیا ہے کہ کام کے بارے میں سوچا جائے۔ میرا خیال ہے سب سے پہلے تم مائیکل جوشر کے متعلق سوچو گے۔ وہ سارا طلیسم ٹوٹ گیا، دیوانگی کے وہ مہکتے ہوئے چمن زار نہ جانے کہاں اوجل ہو گئے۔ اب میرے سامنے فرض کی سنگلاخ تھی، وہ ایک بہت شدید جھٹکا تھا۔ مجھے اس سے سنبھلنے میں کچھ دیر لگی، لیکن میں تہذیب کو ایک بار پھر سراہے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ اس نازک بیل کی طرح تھی جو تناور درختوں کو بھی سہارا دے سکتے ہیں۔ ہاں تہذیب، میں پہلے مائیکل جوشر ہی سے نمٹوں گا۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ بلا کر میں نے جواب دیا۔ میں اس سلسلے میں کیا کہہ سکتی ہوں، مجھے صورتحال کا مکمل علم ہی کہاں ہے، تہذیب نے جواب دیا۔ تو کیوں نہ پہلا کام یہی کر لیا جائے۔ ایبرن ہال کا پورا واقعہ میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ کچھ شر پسند یہودیوں کی سازشوں کے نتیجے میں یہاں کی پولیس میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ میں اس وقت محض ایک طالب علم تھا۔ لوئی شی نے صرف میرے پاکستانی ہونے کی بنا پر میری بھرپور مدد کی۔ اس کے باپ اور بھائیوں نے مجھے پناہ دی اور مسٹر جوشو سے ملوایا۔ اس کا صلہ لوئی شی کو یہ ملا کہ اس کے باپ اور بھائیوں کو زندگی سے محروم کر کے اسے بے سہارا کر دیا گیا۔ جانے والے کبھی واپس نہیں آ سکتے۔ میں لوئی شی کو وہ سب کچھ واپس نہیں دے سکتا جو اس سے چھن گیا ہے، لیکن میں مائیکل جوشر کو تباہ ضرور کر سکتا ہوں جو لوئی شی کی بربادی کا ذمہ دار ہے۔ یہ میرے لیے ایک فرد کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر مائیکل جوشر یہودیوں کے لیے بہت اہم شخصیت ہے، اس لحاظ سے بھی اسے قتل کرنا ضروری ہے، لیکن میں یہ کام عام انداز میں نہیں کروں گا۔ اسے قتل کرنے سے پہلے اس کی زندگی میں بھی مجھے اس سے ہر ممکن فائدہ حاصل کرنا ہے۔ ڈیبو ہاربو بھی ایک اہم شخصیت کی حیثیت میں سامنے آیا ہے۔ اس کی توجہ حاصل ہو گئی تو مجھے امریکہ میں ایک مضبوط گروہ کی پشت بنائی حاصل ہو جائے گی۔ ہم شکاگو جا کر ڈیبو ہاربو کے بارے میں بھی معلومات حاصل کریں گے۔ میرا کام بہت طویل ہے تہذیب، میں صرف اپنے جذبوں کا غلام ہوں۔ تنظیم والوں کی طرف سے میرا دل صاف ہو چکا ہے، لیکن میں ان کے ساتھ کبھی کام نہیں کر سکوں گا۔ ویسے بھی میں انفرادیت پسند آدمی ہوں۔ میں وہ سب کچھ کیوں کروں جو عام فلسطینی کر رہے ہیں، تمام فلسطینی تنظیمیں کر رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہودیوں کی اصل قوت امریکی یہودی ہیں، اور وہ یہودی لابی ہیں جو امریکہ میں یہودیوں کے مفادات کے لیے کام کر رہی ہے۔ میں ان پر ضرب لگانا چاہتا ہوں۔ میں ضرر رساں درخت کی شاخیں کاٹنے کا قائل نہیں ہوں، جڑوں پر وار کرنا چاہتا ہوں۔ در حقیقت میرے کام کا فائدہ فلسطینی تنظیم ہی کو پہنچے گا، لیکن میں ان کا پابند ہو کر کوئی کام نہیں کروں گا۔